छाछ का छाला किस्त नंबर 2। हम इसकी रहनुमाई में एक बैठक नुमा कमरे में आकर बैठ गए। सखावत अली की मुखबर की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इस घर में इसकी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, सखावत अली, मुझे पता चला है कि 1 हफ़्ते पहले तुम्हारा अपने पड़ोसी बदरुद्दीन और बदरी से झगड़ा हो गया था। उसने बुरा सा मुँह बनाया, फिर बोला, कुछ न पूछो सरकार, बड़े कुत्ते गवांडी ने मेरे, दिन रात ईंट पत्थर ही होता रहता है। उधर अदालत में भी हमारा मुकदमा चल रहा है। कैसा मुकदमा सखावत अली? मैंने चौंक कर पूछा। वो बोला, हो जनाब, ज़्यादती की भी कोई हद होती है। उन्होंने तो हनेर मचा रखा है, मेरी ज़मीन पर अपने घर की दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार का मुकदमा चल रहा है। एसआई फ़िदा हुसैन ने कहा, सखावत अली, पिछले मुकदमों की बात तो अभी रहने ही दो। तो मलक हुरानू बता, पिछले हफ्ते बदरी से तेरा किस बात पर झगड़ा हुआ था? बात तो कोई ख़ास नहीं हुई थी जनाब, बस एवें ही ज़रा मुँह मारी होगी थी। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, मैं इस मुँह मारी की वजह जानना चाहता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से सखावत अली ने बताया कि इसका पड़ोसी बदरी और उसकी बीवी अच्छे किरदार के लोग नहीं हैं। इनके घर में पुरस्कार अफराद की आमदोरफ्त जारी रहती है। इस सिलसिले में बदरी की माँ नज़ीरा बीबी को भी पूरी तरह मुलव्वस है। इनके घर में अक्सर नए नए मेहमान आकर ठहरते हैं, जिनको वो अपने रिश्तेदार बताते हैं। 1 हफ़्ता कबल सखावत अली अपने चंद दोस्तों के साथ इसी बैठक में भाभी यानी ताश का एक खेल, जिसमें बाजी के अख्ताम पर हारने वाली खिलाड़ी को दिगर शुरकाए खेल भाभी का नाम दे देते हैं और इससे हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी करते हैं, खेल रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 8 बजे थे। खेल अरूज पर था कि उन्होंने बदरी के घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनी। उन्होंने खेल रोक दिया। खेल में शरीक सखावत के एक दोस्त ग़ियास अहमद ने कहा, सखावत, जाके पता तो कर, ये जनानी क्यों चीख रही है? सखावत कानों को हाथ लगाते हुए बोला, ना बाबा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पराए मामले में छाल मारने की। यह पराया मामला कैसे हो गया सखावत? मोहम्मद सादक ने कहा, वो तेरे गवांडी हैं। मैंने अपने गवांडियों की तरफ से कान बंद कर लिए हैं। खेल के चौथे शरीक साबर हुसैन ने सादक और ग़ियास को सखावत और बदरी के माबैन झगड़े से आगाह किया, उन्हें हर तरफ से तवज्जो हटाकर खेल जारी रखने की हिदायत की। सादिक ने कहा, तुम दोनों कान लपेट कर सो जाओ, मगर हम तो जाकर ज़रूर देखेंगे। इसके साथ ही सादक और ग़ियास घर से निकल गए। मजबूरन सखावत और साबर को भी उनके पीछे जाना पड़ा। सादक की दस्तक पर बदरी की माँ नज़ीरा ने दरवाज़ा खोला, फिर बड़े उखड़े हुए लहजे में दरियाफ़्त किया, क्या बात है? मासी, अंदर किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। ग़ियास अहमद ने कहा, खैर तो है ना? इतनी देर में नज़ीरा की नज़र सखावत पर पड़ गई। बस तो फिर इसने आसमान सर पर उठा लिया। मरन जोगा मुस्टंडों को लेकर मेरे दरवाजे पर आ गया है। उसका रोए सुखन सखावत अली की जानिब था। इस हरामी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। लो और दसो, अब रातों को उठ कर दरवाज़ा खटखटाता है। वे मेरे सोने रब्बा, इसको जल्दी चुक ले। फिर उसने सखावत अली की बीवी और बच्चों को बेलिबास गालियों में तोलना शुरू कर दिया। सखावत अली कहाँ तक बर्दाश्त करता। इतनी देर में बदरी भी घर से निकल आया। दोनों तरफ से तल्ख कलामी और कोसलों का तबादला हुआ और नौबत हाथापाई तक पहुँचते पहुँचते रह गई। सखावत अली के दोस्तों ने बीच बचाव करवा के मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया था। सखावत अली की बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा, तुम लोगों ने एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनी तो इतना हंगामा कर दिया। हो सकता है वो बदरी की बीवी की आवाज़ हो। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है और औरतें तो ज़रा ज़रा सी बात पर चीखना शुरू कर देती हैं। मिट्टी पाओ जनाब, इस गलते वो बेजारी से बोला। ओए, हम तो मिट्टी झाड़ने आए हैं पागला। फ़िदा हुसैन से कड़े तेवरों से घूरा। अगर तुम कानून के साथ ताबू नहीं करोगे तो ले जाकर थाने में बंद कर देंगे। वो मिन्नत समाजत पर उतर आया। मेरा क्या कसूर है जनाब? मैं तो ऐसी आवाज़ें सुनने का आदी हो गया हूँ। वो तो सादक और ग़ियास की वजह से मैं भी बाहर निकल गया था। एक लम्हे को रुक कर उसने कहा, वैसे थानेदार साहब, मुझे यकीन है कि वो बदरी की बीवी के चीखने की आवाज़ नहीं थी। वो कोई नया ही पंछी था। बदरी की बीवी सुगरा की आवाज़ खासी भारी है और उसकी उम्र भी ज़्यादा है, जबकि वो आवाज़ किसी नौजवान लड़की की लगती थी। मैंने पूछा, बदरी के घर में कितने अफराद रहते हैं? अल्लाह आपको हयाती दे थानेदार साहब। बदरी के घर में उसकी बीवी सुगरा और माई नज़ीरा के अलावा और कोई भी नहीं रहता। बस कुल 3 बंदे हैं जनाब। उसके अलावा नए नए पंछी आते जाते रहते हैं। तुमने पहले भी नई पंछी का जिक्र किया है। मैंने घूर कर उसे देखा। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि बदरी कोई गैर कानूनी काम करता है? बेगैरती और बेहयाई का काम कहें जनाब। वो एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला। जिस रात हमारा झगड़ा हुआ था
اس دن میں نے بدری کے ویڑے میں ایک نئی مٹیار کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، پھر دوسرے دن کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ وہ تم دوسروں کے صحن میں جھانکتے رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایس آئی نے اسے دبکا مارا۔ بس نہیں جناب، میں ایسی حرکت نہیں کرتا، وہ لجاجت سے بولا۔ وہ تو میں دن میں کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو بدری کے کھلے دروازے سے میری نظر اندر چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، سخاوت علی، جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، اسے دوبارہ دیکھ کر پہچان لو گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ میں پہچان لوں گا۔ میں نے جیب سے متوفیہ کی لاش کی تصویر نکال کر سخاوت علی کو دکھائی اور پوچھا، کیا وہ یہی لڑکی تھی؟ وہ تذبذب کے عالم میں چند لمحے اس تصویر کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران میں میری نگاہیں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آخر اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بتایا، یہ لڑکی کچھ اس لڑکی سے ملتی جلتی تو ہے جناب، لیکن بالکل وہ نہیں ہے۔ ایس آئی نے ڈانٹ کر کہا، اوے کیا اونگی بونگی مار رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، یہ وہی لڑکی ہے یا نہیں؟ مجھے خیال آیا کہ ایک چلتی پھر زندہ لڑکی اور اس کی لاش کی تصویر میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ پھر تصویر میں متوفیہ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، باقی جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے نمایاں چہرے پر بھی موت براجمان تھی، اس لیے ممکن ہے سخاوت علی پہچاننے میں دقت محسوس کر رہا ہو۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، سخاوت علی، تمہیں تو یہ یاد ہوگا کہ جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا تھا، اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ تھوڑی دیر ذہن پر زور دینے کے بعد اس نے مذکورہ لڑکی کے لباس کے بارے میں بتا دیا۔ جناب، اس لڑکی نے سروز پھولدار سرخ قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں کالا دوپٹہ تھا اور پاؤں میں اونچی ایڑی والی سینڈل تھی، جیسے شہر کی لڑکیاں پہنتی ہیں۔ ہمیں جو لاش ملی تھی اس کے تن پر نہ تو کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی پاؤں میں کوئی جوتی۔ تاہم میں نے یہ ساری معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی۔ اس کے بعد میں نے ایک اہم سوال کیا، سخاوت علی، تمہارے خیال میں اس لڑکی کا قد کتنا ہوگا؟ میرے گھر والی سے تو چھوٹا ہی تھا جناب، وہ معصومیت سے بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، اوے بے وقوفا، ہمیں کیا پتہ تمہاری گھر والی کا قد کتنا ہے؟ اسے اپنی حماقت کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ کہنے لگا، جناب، میں اپنے گھر والی کو بلاتا ہوں، ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ پھر اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، ثریا، ذرا ادھر تو آ۔ اگلے ہی لمحے سخاوت کی بیوی ثریا وہاں موجود تھی۔ میرے خیال میں وہ پہلے ہی بیٹھک کے اندرونی دروازے سے لگی کھڑی تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر ہمیں سلام کیا۔ سخاوت علی نے ثریا کے شانوں کو چھوتے ہوئے کہا، بس جی، اتنا قد تھا اس لڑکی کا۔ میں نے ثریا کے قد کا اندازہ 5.5 فٹ لگایا۔ اس حساب سے مذکورہ لڑکی کا قد لگ بھگ 5 فٹ رہا ہوگا۔ ہمیں دریا سے جو لاش ملی تھی، یہ قد اس پر فٹ بیٹھتا تھا۔ ثریا سے تھوڑی دیر کی بات چیت خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ مذکورہ لڑکی کے بارے میں اپنے خاموں سے کچھ زیادہ ہی جانتی تھی۔ سخاوت علی کے بیان کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ لڑکی 2 روز تک بدری کے گھر میں رہی تھی۔ اس دوران میں وہ ایک مرتبہ بھی گھر سے نہیں نکلی تھی، یا تو وہ اندر کمروں میں پڑی رہتی تھی یا پھر صحن میں آ جاتی تھی۔ میں نے متوفیہ کی تصویر ثریا کو بھی دکھائی۔ اس بارے میں اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ وہ لڑکی بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تاہم اس نے تجسس کے تحت ایک فطری سوال کیا تھا، تھانے دار صاحب، آپ یہ ساری پوچھ پرتیت ہم سے کیوں کر رہے ہیں، اور یہ تصویر والی لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، دراصل ہمارے پاس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے اور ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، ثریا نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، پر تھانے دار صاحب، اس لڑکی نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے اور اس کے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟ میں نے فوراً بات بنا دی، وہ بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی ہسپتال کی تصویر ہے۔ جب یہ تصویر لی گئی تھی وہ بہت بیمار تھی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے دونوں میاں بیوی کو تاکید کی، تم کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرو گے، سمجھ گئے؟ سخاوت علی نے کہا، بے فکر ہو جاؤ جناب، ہم اپنا منہ بند رکھیں گے۔ آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر ہم دونوں سخاوت علی کے گھر سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہم نے گاؤں میں گھوم پھر کر بدری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اکثریت کی رائے اس کے بارے میں خراب تھی۔ یہ بات بدری کو قانون کی نظر میں مشکوک ٹھہراتی تھی۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ہم نے بدری کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا اور ایک پٹ واہ کر کے باہر جھانکا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے 29-30 سال لگایا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی ایک اونچی لمبی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اس نے چست اور بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے گوندے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بڑی نمایاں تھی۔
وہ چہرے سے خاصی کرخت اور تند مزاج دکھائی دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کا قد تھا، جو میرے خیال میں 5 فٹ اور 9-10 انچ رہا ہوگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ ہم چونکہ اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے اس عورت کو چکر دینے کے لیے میں نے اپنا فرضی تعارف کرایا تھا۔ نام اور مقام میں نے فوراً سوچ لیے تھے۔ میں نے کہا ہم شاہ جونا سے آئے ہیں، بدری سے ملنا چاہتے ہیں۔ بدری تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، اس نے تیوریاں چڑھا کر جواب دیا۔ میں اس کی ووٹی ہوں، مجھے بتاؤ بدری سے کیا کام ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا تمہارا نام سغرا ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا ہم نے تو تمہیں فوراً پہچان لیا ہے۔ پھر پوچھا بدری گھر میں نہیں ہے تو تمہاری ساس نذیرہ تو ہوگی؟ ماسی نذیرہ میری ننان کے پاس گئی ہوئی ہے، شاداں ادھر پیر محل میں رہتی ہے۔ میں نے پوچھا اور بدری کدھر ہے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جواب دیا بدری تو صبح سے لائل پور گیا ہوا ہے، ادھر چک جھمرا میں اسے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے کل بھی نہ آئے۔ میں نے پوچھا اس کا مطلب ہے تم گھر میں اکیلی ہو؟ پر آپ کو کیا مطلب جو گھر میں اکیلی ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ کو جو کام ہے مجھے بتائیں اور چلتے پھرتے نظر آئیں۔ میں نے کہا ہم تو بہت ضروری کام سے آئے ہیں، بدری گھر میں نہیں ہے تو چلو تمہیں ہی بتا دیتے ہیں۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ نہ جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، جو پوچھنا ہے کھڑے کھڑے پوچھ لیں اور اپنا راستہ ناپیں۔ میں نے کہا میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تھانے دار؟ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لکنت زدہ انداز میں بولی پہلے تو آپ نے کچھ اور نہ بتایا تھا۔ ایس آئی نے کہا ہم نام شامتی مٹی پاؤ بی بی ملک ہوری، جو پوچھیں اس کا سیدھا اور کھرا جواب دو۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی، ترش لہجے میں بولی مجھے اتنا ہی بے وقوف نہ سمجھیں، نہ قانون کی وردی نہ پیٹی شیٹی، جعلی پولیس والے بن کر مجھ پر روپ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، ابھی کھپ ڈال کر پورا پنڈ اکٹھا کر لوں گی، بڑے آئے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کہا جتنی کھپ ڈالنی ہے ڈال لو، میں تمہیں پورے پنڈ کے سامنے گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ میرے لہجے کی خطرناکی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ خاصی سرد و گرم چشیدہ عورت دکھائی دیتی تھی۔ جلدی سے بولی پر میرا قصور کیا ہے؟ قصور بھی بتا دیں گے، میں نے اپنے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ 1 ہفتہ پہلے تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی آئی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ ہی سغرا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پاؤں پھنسا کر اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کڑک کر کہا بی بی تھانے چل کر تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے 8-10 روز پہلے تمہارے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی، اس کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی۔ اس نے سفید شلوار اور پھولدار سرخ قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ وہ 2 روز تمہارے گھر میں رہی، پھر اچانک غائب ہوگی۔ کچھ یاد آیا یا اور تفصیلات بتاؤں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گئی۔ محتاط لہجے میں بولی اچھا آپ شاداں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کون شاداں؟ وہی جی میری ننان، وہ جلدی سے بولی، جو پیر محل میں رہتی ہے، وہی آئی ہوئی تھی ہمارے گھر تو۔ ماسی نذیرہ ابھی بھی اسی کے پاس گئی ہوئی ہے، شاید وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا بی بی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا، میں ان کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ جیسے چاہیں تصدیق کریں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ مضبوط لہجے میں پوچھا پر آپ شاداں کے بارے میں کیا تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ جب شاداں تمہارے گھر میں تھی تو ایک رات تم لوگوں کا اپنے گوانڈی سخاوت علی سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا اس رات تمہارے گھر سے شاداں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسی کمینے نے بتائی ہوں گی۔ وہ ناک منہ چڑھا کر بولی کون کمینہ؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی وہی سخاوت، اور کون؟ اس سے بڑا کمینہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے چاچی تم نے بڑی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ فدا حسین نے لقمہ دیا۔ سغرا اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی پتہ نہیں یہ خنزیر کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے بارے میں، ادھر عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ بھی کر رکھا ہے، کہتا ہے ہم نے اس کی زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کی ہے۔ کوئی پوچھے مامے خان تمہارے باپ کی زمین ہے؟ وہ غیر متعلق تفصیلات میں جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹوک دی اور پوچھا اس رات شاداں کیوں چیخ چلا رہی تھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی بات بس اتنی سی تھی
کہ شادہ اپنے گھر والے سے روٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس رات اس کا بندہ محمد انور اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ان کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ شادہ کسی بھی طور واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس نذیرہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے خاوند بدری نے بھی بہن پر زور ڈالا تو وہ چلانے لگی۔ گھر کی بات تھی پر اس نامراد گوانڈی نے اس کا بتنگڑ بنا دیا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ایسے فتنہ گوانڈیوں سے۔ اس کا طولانی جواب ختم ہوا تو میں نے پوچھا، پھر تمہاری نند اپنے خاوند کے ساتھ پیر محل چلی گئی تھی؟ ہاں جی، وہ دونوں تو صبح سویرے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ تمہاری ساس اپنی بیٹی سے ملنے پیر محل گئی ہوئی ہے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نند صحیح سلامت ہے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، شاداں کو کیا ہونا تھا جی؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تھوڑی دیر تک خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ میں ابھی تک صغرا کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ میں فیصلہ نہیں پا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا ہمیں الو بنانے کے لیے اداکاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس عورت کی شخصیت میں مجھے ایک تجسس پر اسراریت کا احساس ہو رہا تھا جسے سردست میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ مجھے خود کو گھورتے پا کر اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، آپ بتاتے کیوں نہیں شاداں کے بارے میں کیسی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے نامعلوم متوفیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حواس باختہ لہجے میں لب کشا ہوئی، یہ کون عورت ہے؟ تمہاری نند شاداں، فدا حسین نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ 1 ہفتہ پہلے ہمیں دریا میں سے اس کی لاش ملی ہے۔ اس دوران میری نظریں صغرا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑے سے تغیر و تبدل کے بعد اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، یہ شاداں تو نہیں ہے؟ اچھی طرح سوچ لو بی بی، میں نے سخت لہجے میں کہا، کہیں بعد میں تمہیں اپنا بیان نہ بدلنا پڑ جائے۔ اس نے مجھے آنکھیں دکھائیں، میں سوچ کر ہی بولتی ہوں، اور اب آپ لوگ جائیں یہاں سے، خام خواہ میرا سر نہ کھائیں۔ تو یہ تصویر شاداں کی نہیں ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، ہماری شاداں تو پیر محل میں بھلی چنگی ہے۔ یہ کسی اور لڑکی کی تصویر ہے، بس نئے نقش تھوڑے تھوڑے شاداں سے ملتے جلتے ہیں، پر یہ ہرگز شاداں نہیں ہے۔ اس کے لہجے کے ٹھوس پن نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری نند شاداں کا گھر پیر محل میں کس جگہ ہے اور شاداں کا خاوند کیا کرتا ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، محمد انور کی ادھر زمین، ادھر مین بازار میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ پھر اس نے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکال کر محمد انور کی دکان اور مکان کا پتہ اس میں نوٹ کر لیا۔ پھر نوٹ بک کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میں کل ہی تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی پیر محل روانہ کر دوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ چنگی طرح اپنی تسلی کریں جی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری بات غلط نکلی تو حوالات کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہنا، دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے۔ اس نے دیدے گھما کر کہا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پھر ڈرنا کیسا؟ 2-4 سوالات کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے صغرا سے کہا، اگر تمہارا خاوند بدری چک جھمرا کے ضروری کام نپٹا کر کل واپس آئے تو اسے سیدھا تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، بھیج دوں گی۔ بات ختم کرتے اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہم تھانے پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دوسرے روز میں نے ASI عبد الرحمن کو چند سپاہی دے کر پیر محل روانہ کر دیا، لیکن شام سے پہلے وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ صغرا کی فراہم کردہ ساری معلومات جھوٹ ثابت ہوئی تھیں۔ اس نے محمد انور کی دکان اور گھر کا جو پتہ لکھوایا تھا، وہاں محمد انور نامی کسی شخص کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ صغرا نے ہمیں گمراہ کیوں کیا۔ آخر اس غلط بیانی کا مقصد کیا تھا؟ انسان جب کسی معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی عموماً 4 وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق سود و زیاں سے ہے، یعنی وہ یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ باقی 2 وجوہات میں تو ایک جھوٹی شان دکھاتا ہے، یعنی انسان خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور آخری وجہ کسی کمزوری، کجی یا جرم کی پردہ پوشی ہے۔ پہلی 3 وجوہات کا صغرا کی واردات سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ تو کیا اس نے کسی جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہمیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی اور ہماری تفتیش کی گاڑی کو پیر محل کی جانب موڑ دیا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔ اس کے جواب میں صرف صغرا کی صورت ہی میرے پردہ تصویر پر روشن ہوتی تھی۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ نامعلوم متوفیہ اور صغرا کے بیان کردہ شاداں ایک ہی عورت ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں صغرا، نذیرہ اور بدری بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ان تینوں پر سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے دن فدا حسین کو چند سپاہیوں کے ساتھ موزہ فتح پور بھی بھیج دیا۔ میں نے فدا حسین کو تاکید کی تھی کہ گھر میں ان تینوں میں سے جو بھی ملے اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ کوشش یہ کی جائے کہ وہ تینوں ہی ہتھے چڑھ جائیں۔ میں ان کی گرفتاری کے لیے خود جاتا، لیکن اس روز مجھے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں عدالت جانا تھا۔
ایس پی آئی دوپہر کو بعد سرخرو لوٹا، وہ کہ میرے کمرے میں آیا اور اطلاع دی۔ دونوں عورتوں کو گھر ہی سے برآمد کر لیا تھا، لیکن بدری کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرنا پڑی۔ بہرحال وہ تینوں حاضر ہیں۔ فدا حسین نے مزید بتایا کہ بدری آسانی سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا کانسٹیبل عبدالجبار کو تھوڑا جابر بننا پڑا تھا۔ میں نے اسے اس کی کارروائی پر شاباش دی اور کہا ٹھیک ہے، میں ذرا ایک ضروری کام نپٹا لوں، پھر اس سورما کا مزاج بھی پوچھ لیتا ہوں۔